معزز علماء کرام، گاؤں سے تشریف لانے والے مہمانان اعظام اور عزیز طلبہ، بہت دیر تک ہم سب نے اپنے جامعہ ہاذا کے طلبہ عزیز کی زبان سے نظموں، ترانوں اور بیانوں سے اپنے علم میں، معلومات میں بہت اضافہ کیے ہیں۔ وقت کافی ہو چکا ہے، ہمارے بچے کچھ ناشتہ کیے ہوئے ہیں، کچھ نہیں کیے ہیں، اس لیے زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے بڑوں کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے 2-4 منٹ کچھ کہنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، اور آپ حضرات سے اور خاص طور سے ہمارے جو عربی جماعت کے طلبہ ہیں اور حفظ کے طلبہ ہیں، ان سب سے میں خاص طور سے مخاطب ہوں۔ ہم سب تاریخ کے طالب علم ہیں، ہم سب کو یہ پورا پتہ ہے کہ یہ ملک بنجر تھا، یہ ملک غیر آباد تھا، یہاں کے لوگ تہذیب و تمدن سے ہزاروں میل دور تھے، صرف اور صرف ہمارے آبا اور اجداد، ہمارے مسلم باپ داداؤں نے اس ملک کو سرسبز و شاداب کیا ہے، ہمارے باپ داداؤں نے اس ملک کو جنت نشاں بنایا ہے اور سونے کی چڑیا سے نوازا ہے، اور اس ملک کے باشندوں کو تہذیب و تمدن اور اخلاق اور عادات کا گلدستہ پیش کیا ہے۔ اور ابھی ہمارے معزز حضرت مولانا غالب نذیر صاحب نے آپ کو بتایا، اس ملک میں ہمارے آبا اور اجداد نے 800 سال تک حکومت کیا ہے، کوئی آسان بات نہیں ہے۔ اس ملک پر ہمارے مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کیا ہے۔ کچھ حالات ایسے آئے، ہمارے مسلمان رہنماؤں میں کچھ سیاسی انحطاط اور ان کی زیادہ ہمدردی کی بنیاد پر انگریز سامراج کا یہاں پر قبضہ ہوا، اور ایک زمانے تک وہ ہم سب کو محکوم بنا دیا، غلام بنا دیا۔ چونکہ ملک ہمارے ہاتھ سے کیا تھا، اس لیے نیند ہماری حرام ہوئی تھی، بے چین ہم ہوئے تھے، پریشان ہم ہوئے تھے، کھانا ہمارا بند ہوا تھا، اس لیے ہم سب مسلمانوں نے سب سے پہلے ایک نیا شوق، ایک نیا جذبہ اور سعی پیہم اور جہد مسلسل کا مزاج لے کر
मैदान में उतरे और उस अंग्रेजी साम्राज्य से तन्हे तन्हा सिर्फ मुसलमान नबूद आसमा होते रहे। उस वक्त मुल्क का कोई भी हिंदू बाशी हमारा साथ नहीं था। सन 1857 में जब आम गदर शुरू हुआ तब हमारे बिरादर वतन हमारे साथ हुए। बहरहाल किस्सा बड़ा तूल तलब है। मैं आपसे मुख्तसर में ये कह देना चाहता हूँ कि हमारे मुसलमानों की जानों की कुर्बानी का नतीजा है कि हिंदुस्तान आजाद हुआ। 15 अगस्त 1947 में मुल्क आजाद हुआ। आजाद होने के बाद यहाँ के बाशिंदों ने ये तय किया कि वो नापाक कौम ने यहाँ जो कुछ छोड़ा है उन सबको मिटा देना है। उस अंग्रेज कौम ने हमारे ऊपर जो हुकूमत कर रही थी उसका एक वज़ा करदा बनाया हुआ कानून था जो 1935 एक्ट के नाम से मशहूर है। उस 1935 एक्ट के तहत में वो हमारे पूरे मुल्क के मुसलमानों पर हुकूमत कर रहा था, हमारे हिंदू भाइयों पर हुकूमत कर रहा था। हमारे मुस्लिम हुक्मरानों ने, हमारे हिंदू भाइयों ने ये तहैया किया कि उसका बनाया हुआ कानून को लात मार करके खत्म कर दिया जाए और इस मुल्क के जमहूरी हैसियत से और सेकुलर की हैसियत से इस मुल्क का एक नया कानून बनाया जाए। चुनांचे 29 अगस्त 1947 में नया कानून बनाने का फैसला हुआ और काम शुरू हुआ और 2 साल 11 महीने 18 दिन हिंदुस्तान सेकुलर हुकूमत के महाज पर एक कानूनी किताब मुरत्तब हुई। मुरत्तब होने के बाद 26 नवंबर 1949 में वो मुकम्मल किताब कमेटी के सदर डॉक्टर अंबेडकर के हवाले किया। हवाले करने के बाद फिर उसमें कुछ तरमीमात हुए, कुछ इस्लाहात हुए और इस्लाहात के बाद 26 जनवरी 1950 में पूरी किताब कानून की वो पार्लियामेंट में पेश की गई और पार्लियामेंट ने उसको निफाज का फैसला सुना दिया और आज के दिन से वो कानूनी किताब नाफिज हो गई और आज के दिन से इस मुल्क को जमहूरियत का निफाज कर दिया गया। मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, इसी बुनियाद पर कि 26 जनवरी 1950 में इस मुल्क को जमहूरियत बना दिया गया कि ये मुल्क जमहूरी होगा, उस खुशी की बुनियाद पर ये दिन मनाया जाता है। अब मैं आपसे एक बात कह के बात खत्म कर दूंगा कि आज के दौर में क्या जमहूरियत बाकी है या बाकी नहीं है? क्या आज हम अपने मुल्क को जमहूरियत का नाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, इस बात को समझने से पहले आप इस बात को समझ लीजिए कि जमहूरियत का 3 बड़ा मजबूत खंभा है। जमहूरियत का 3 बड़ा मजबूत खंभा है और उसी 3 खंभे पर जमहूरियत खड़ी है।
پہلی عمارت کا پہلا ستون انتخابات اور چناؤ ہے۔ انتخابات اور چناؤ کا مطلب کیا ہے؟ انتخابات اور چناؤ کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کا جتنا بھی باشندہ ہے، ہر باشندہ اپنے اپنے چوائس اور اپنے اپنے پسند کے مطابق آدمی منتخب کرے گا، نمائندہ منتخب کرے گا، اور وہ نمائندہ، وہ منتخب آدمی کرسی پر بیٹھ کر حکومت کرے گا۔ میرے پیارے بچوں، اس وقت کیا یہ بات پائی جا رہی ہے کہ ملک کا سارا آدمی، پوری جنتا، عام رعایا اپنے پسند کے مطابق کسی کو چن کر کے کرسی پر بیٹھائے؟ آج ہندوستان کا حال یہ ہے کہ آج ہندوستان میں انتخابات کا جب وقت آتا ہے، چناؤ کا جب وقت آتا ہے، تو یہاں پہ ایسے چہرے نظر آتے ہیں اور ایسا آدمی امیدوار بن کے کھڑا ہوتا ہے جو ہزاروں کا قاتل ہوتا ہے، ہزاروں انسانوں کا قاتل ہوتا ہے۔ ایسے لوگ اپنے آپ کو رہنما بنا کر کے پیش کرتا ہے۔ آج ہندوستان کا حال یہ ہے کہ آج ووٹ نوٹوں پر بکتا ہے، آج نوٹ سے ووٹ خریدا جاتا ہے، اور درندہ صفت انسان، ہزاروں کا قاتل صفت انسان، وہ آج کرسی پر بیٹھ کر حکومت کر رہا ہے۔ تو انتخابات اور چناؤ جو جمہوریت کی ایک ریڑھ کی ہڈی ہے، کمزوری وہیں پہ آ گئی ہے، وہ ستون ہی کمزور ہو گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب ووٹ کمزور پڑ گیا، جب انتخابات کمزور پڑ گیا، چناؤ جب کمزور پڑ گیا، تو اس کمزوری کا اثر تو جمہوریت پر پڑنا ہی پڑنا ہے۔ ایک دوسرا ستون جو جمہوریت کا مضبوط ستون ہے، جس پر جمہوریت قائم ہے، وہ دوسرا ستون عدلیہ ہے، عدالت ہے، فیصلہ ہے۔ میرے پیارو، دنیا میں جتنا ملک ہے، سارے ملکوں میں ایک عدالت ہے، ایک انصاف کا مقام ہے، ایک انصاف کا گھر ہے۔ ہمارا ملک یہاں بھی ایک انصاف کا مقام ہے، جس کو ہم سپریم کورٹ کہتے ہیں۔ ہر ملک کا انسان کا اعتماد اور بھروسہ سپریم کورٹ پر ہوا کرتا ہے، عدالت عظمیٰ پر ہوتا ہے، کہ کہیں بھی فیصلہ غلط ہو سکتا ہے، کہیں بھی جھوٹ کی بنیاد پر فیصلہ ہو سکتا ہے، کہیں رشوت کی بنیاد پر فیصلہ ہو سکتا ہے، کہیں بھی ناحق فیصلہ ہو سکتا ہے، لیکن جو عدالت عظمیٰ ہے، جو سپریم کورٹ ہے، وہاں پہ غلط فیصلہ کبھی بھی کسی صورت میں نہیں ہو سکتا ہے۔ تو سارے پبلک کا اعتماد اور بھروسہ کس پر ہوتا ہے؟ سپریم کورٹ پر ہوتا ہے، عدالت عظمیٰ پر ہوتا ہے، کہ وہاں غلط نہیں ہو سکتا، وہاں جو کچھ ہوگا صحیح اور پرفیکٹ ہوگا۔ میرے پیارو، آج آپ سب کے سب اپنے ذہن کو صاف کر کے دیکھیے کہ آج ہمارے ہندوستان کی جو عدلیہ ہے، آج ہمارے ہندوستان کی جو عدالت عظمیٰ ہے، سپریم کورٹ ہے، کیا وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ، سارا کا سارا فیصلہ حق پر ہوتا ہے، مبنی پر حق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ آج اس کے اوپر سوالیہ نشان لگا ہوا ہے، آج اس کے اوپر ایک بدنما داغ لگ چکا ہے۔ آج عدالت عظمیٰ، آج سپریم کورٹ، یہ بھی بک چکا ہے، یہ بھی بک چکا ہے۔ ہم جس پر بھروسہ کر کے رکھے تھے، ہمیں جس پر اعتماد تھا کہ ہم کو انصاف ملے گا، ہمیں داد ملے گا، ہماری بات سنی جائے گی، آج وہ عدالت دوسرے کے ہاتھ میں پہنچ چکی ہے۔ جب ہماری عدالت دوسرے کے ہاتھ چلی گئی ہے، ہمارا اعتماد ختم ہو چکا،
سپریم کورٹ نے ہمارے اعتماد پر ضربہ لگا دیا، سپریم کورٹ نے ہمارے اعتماد پر ٹھیس مار دیا ہے، تو جمہوریت کی جو دوسری مضبوط ہڈی تھی وہ بھی ٹوٹ چکی ہے۔ اس لیے جمہوریت خطرے میں ہے۔ جمہوریت کی تیسری چیز جو بنیادی چیز ہے وہ ہے میڈیا۔ ابھی ہمارے مولانا نے بتایا آپ کو میڈیا کا کام کیا ہے۔ میڈیا کا کام یہ ہے کہ پوری جنتا کی بات کو صحیح حکمراں تک پہنچائے، جو حکومت کی کرسی پہ بیٹھا ہے اس تک بات کو پہنچائے، اور پھر اس کی بات کو قوم تک صحیح پہنچائے۔ یہ میڈیا کا اصل کام اور میڈیا کی اصل ذمہ داری ہے۔ میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ وہ حکمراں کی بات کو پبلک تک صحیح پہنچائے، اور پبلک کی بات کو، پبلک کی آواز کو، پبلک کے دل کی دھڑکن کو وہ حکمراں تک صحیح پہنچائے۔ میرے عزیزو، آج میڈیا پر تم نظر ڈالو کہ آج میڈیا کا کام کیا ہے۔ آج میڈیا کیا کام کر رہی ہے، کیا کر رہا ہے۔ آج میڈیا اپنی ذمہ داری کو نبھا رہا ہے کہ نہیں نبھا رہا ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ آج میڈیا اپنی ذمہ داری کو کھو دیا ہے، اپنی ذمہ داری کو بھول چکا ہے۔ آج میڈیا ایک جانبدارانہ ایک میڈیا بن گیا ہے۔ آج میڈیا اس کا کام ہے کہ کسی ایک پارٹی کو، کسی ایک جماعت کو، کسی ایک تنظیم کو، کسی ایک فرد کو اس کے تعریف میں اپنا سب کچھ کھو دیتا ہے، اپنا سب کچھ استعمال کر لیتا ہے۔ اور آج میڈیا کا حال یہ ہے کہ آج میڈیا سچ کو جھوٹ بنانے میں اور جھوٹ کو سچ بنانے میں پورے طور پر کام کر رہا ہے۔ تو جمہوریت کا جو ستون تھا، نمبر 1 انتخاب، وہ بھی کمزور۔ جمہوریت کا دوسرا ستون عدالت، وہ بھی کمزور۔ جمہوریت کا تیسرا ستون میڈیا، وہ بھی کمزور۔ لہذا آج کی جمہوریت وہ بھی کمزور ہو چکی ہے۔ میرے پیارو، اب میری بات ختم ہو گئی، ختم ہو رہی ہے۔ آج آپ کو یہ پیغام میں دے کے نہیں، بلکہ 26 جنوری کا دن یہ آپ کو ایک پیغام دے رہا ہے۔ اس پیغام کو آپ موت تک یاد رکھنا۔ یہ 26 جنوری کا دن آپ کو ایک پیغام دے رہا ہے، اس پیغام کو آپ موت تک یاد رکھنا۔ وہ پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام یہ ہے کہ تمہارے اسلاف، تمہارے اکابرین، تمہارے بزرگان دین ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے اپنی جان اور اپنی مال کی قربانی دے کر کے اس ملک کو آزاد کیا ہے۔ اے اس کے بیٹوں، اے اس کے پوتوں، اے اس کے صحیح سپوتوں، اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ ان کا کام تھا ملک کو آزاد کرا دینا، اب تمہارا کام، تمہاری ذمہ داری ہے دستور کی حفاظت کر لینا، جمہوریت کی حفاظت کر لینا۔ آج جمہوریت بالکل خطرے میں پڑی ہوئی ہے، آج جمہوریت بالکل ختم ہے۔ نام کی جمہوریت باقی ہے، ورنہ تو جمہوریت کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ مسلمانوں کا جو مسلم پرست اللہ ہے اور مسلمانوں کے مذہبی جو آزادی ہے، اور پورے ہندوستان میں اقلیتوں کو جو مذہبی آزادی اور دیگر آزادی حاصل تھی، وہ سب کے سب ختم ہو چکی ہے۔ اس لیے 26 جنوری کا پیغام تمام مسلمانوں کے نام اور تمام ہندوستانیوں کے نام کہ اب تم سب کے سب کمر بستہ ہو جاؤ، تم سب کے سب مستعد ہو جاؤ، تم سب کے سب مکمل طور پر تیار ہو جاؤ کہ جب تک تمہاری جان میں جان باقی ہے اور تمہاری روح سلامت ہے اور تمہاری روح باقی ہے،
تم زندگی کی آخری سانس تک اور جسم کے ایک ایک قطرہ خون کا بہا کر تم اپنی جمہوریت کی حفاظت میں اور دستور کی حفاظت میں، آئین کی حفاظت میں، قانون کی حفاظت میں اپنا سب کچھ قربان کر دو گے، کرو گے انشاءاللہ؟ ہندوستان کی جمہوریت کو ہم سب انشاءاللہ حفاظت کریں گے، جمہوریت کی حفاظت ہم سب کریں گے، دستور کی حفاظت ہم سب کریں گے، قانون کی حفاظت ہم سب کریں گے، آئین کی حفاظت ہم سب کریں گے۔ میرے عزیزو، آج ضرورت ہے چالوں کو سمجھنے کی۔ امبیڈکر کی ایک آخری بات، جب امبیڈکر نے مسودہ پیش کر دیا، اسے ایک آخری بات کہی تھی، وہ بات آخری کہہ کے میں رخصت ہو جاتا ہوں۔ امبیڈکر کی آخری بات جب اس نے کتاب حوالے کر دیا قانون کی، تو اس نے تقریر میں یہ بات کہی تھی کہ دنیا کا کوئی قانون مکمل نہیں، دنیا کا کوئی قانون مکمل نہیں جب تک کہ اس کو چلانے والے، اس پر عمل کرنے والے کی نیت درست نہ ہو۔ امبیڈکر آگے کہہ رہا ہے کہ آئین کیسا بھی ہو، قانون کیسا بھی ہو، اگر آئین اور قانون کسی بے ایمان کے ہاتھ میں چلا جائے تو اچھا قانون بھی بد سے بدتر بن جاتا ہے، اچھا قانون، صحیح قانون بھی بد سے بدتر ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس قانون کو چلانے والے لوگ اگر زیرک ہوں، چالاک ہوں اور اس کے دل میں اخوت و محبت ہو تو ادنا قانون بھی اچھا قانون بن جاتا ہے۔ میرے عزیزو، اس وقت ہندوستان کا جو آئین ہے، ہندوستان کا جو قانون ہے، ہندوستان کا جو دستور ہے، یہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں پہنچ چکا ہے جو آئین کا دشمن ہے، جو دستور کا دشمن ہے، جو قانون کا دشمن ہے۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری اور خاص طور سے ہمارے مدارس میں پڑھنے والے طلبہ عزیز کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس نزاکت کو سمجھے، وہ اس باریکی کو سمجھے اور وہ اس باریکی کو سمجھ کر اس دستور کی حفاظت کے لیے اپنی قربانی پیش کرنے میں ذرہ برابر بھی دریغ نہ کرے۔ اسی چند بات پر پھر میں آپ کو یہی کہتا ہوں کہ 26 جنوری یہ آپ کو یہ پیغام، 26 جنوری کا دن یہ آپ کو پیغام دے رہا ہے، جمہوریت ہے تو جشن یوم جمہوریہ ہے، اگر جمہوریت ہے تو جشن یوم جمہوریہ ہے، ورنہ تو جمہوریت کا مذاق ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، جمہوریت کو، اس کی حفاظت کو، اس کی سلامت کو آپ سب کے سب تیار ہو جائیں۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ تیار ہیں؟ ہم سب عہد کریں گے انشاءاللہ ہم اپنی جان کو قربان کر دیں گے جمہوریت کی سلامت کے لیے۔ اللہ اس جمہوریت کے جشن کو، اس کی خوشی کو ہندوستان کے تمام باشندوں کو پورا مکمل طور پر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔